अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन 3 of 5 का लेसन नंबर 30। 29 तक मैं कवर कर चुकी थी। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 30 जो कि है प्रैक्टिस मॉडल फॉर रिवॉर्ड। हम लोग 29 में पढ़ रहे थे कि बेसिकली इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम लोग टॉपिक नंबर 175 में इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए जी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड प्लान। पहला टॉपिक है जी हमारे पास वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड प्लान, यानी कि रिवॉर्ड प्लान की क्या अहमियत है। अगर हम थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो थ्योरिस्ट जो होते हैं उन्होंने थ्योरिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बताया कि नेचर ऑफ रिवॉर्ड में डिफर है, यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं। किसी ने कहा यानी सम एडवोकेट रिवॉर्ड हैविंग एक्सट्रिंसिक पर्पस व्हाइल अदर एडवाइस अ मोर इंट्रिंसिक अप्रोच। कुछ थ्योरिस्ट के नज़दीक एक्सट्रिंसिक पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उनके नज़दीक था कि नेचर जो रिवॉर्ड प्रोड्यूस करती है वो एक्सट्रिंसिक पर्पस के लिए होता है, और कुछ कहते हैं नहीं कि इंट्रिंसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर हम इस इमेज को देखें इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारे पास आता है, थोड़ा सा मैं इसे इनलार्ज कर लेती हूँ। सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी कि हम बात करते हैं अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर है इंसान के तो वो उसके अंदर एक उसे खुशी होगी, यानी कि उसने कुछ अचीव किया। क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, प्राइड। बेसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन में चार चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेकंड इज क्यूरियोसिटी, थर्ड इज इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज प्राइड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली इसमें आप इसे एज उर्दू में देखें तो कहेंगे कि जो दूसरों को दिखा के नेकी की जाए, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आती है। अब इसमें कुछ इस तरह होता है कि इसमें आ जाता है मनी, नेकी करेंगे बिकॉज ऑफ मनी, ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड मिलेंगे, अच्छे इंप्रूव करेंगे, बिहेवियर को बेहतरीन रखेंगे, प्रेज, कैरियर और एग्ज़ाम। ये सारे पर्पस होते हैं जी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारे पास चार चीज़ें हैं बेसिकली, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेकंड इज क्यूरियोसिटी, थर्ड इज इंटरेस्ट, फोर्थ इज प्राइड। बट ऑन द अदर हैंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में मनी, ग्रेड, कैरियर, प्रेज, एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जी। अब हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बेसिकली क्या है। डेफिनेशन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की अगर हम देखें तो ये हमारे पास थ्योरिस्ट थे ग्रॉसमैन, एम्बायर एंड हेनेसे। तो ये 1986 में थे। इन्होंने बताया कि रीइंफोर्समेंट इज द हार्ट ऑफ बिहेवियर कंट्रोल। बेसिकली रिवॉर्ड जो होता है वो बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए होता है। रीइंफोर्समेंट को हम काफ़ी डिटेल में शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सारा का सारा रिवॉर्ड आता है, पनिशमेंट भी आती है। तो रीइंफोर्समेंट इज द हार्ट ऑफ अ बिहेवियर कंट्रोल। अब जो बिहेवियर्स थे ना, वो यकीन रखते थे कि टीचर्स, पेरेंट और दूसरी अथॉरिटी जिनकी वजह से बच्चा सोचता है, जिसमें एक्सटर्नल इंसेंटिव यूज़ होते हैं, उसमें इनकरेज किया जा सकता है न्यू बिहेवियर को। अब हम इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लार्क थे जी 2003 थ्योरिस्ट थे। दोज बिहेवियर, अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड को हम लोगों ने देख लिया कि बेसिकली होता क्या है। इसके बाद हम चाह रहे हैं जी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में आएगा क्या। वो बिहेवियर जिनमें सपोर्ट ज़रूरत होती है बच्चों को, जिसकी वजह से वो इन्हांस करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इनेबल करते हैं एक दूसरे को या लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकें, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे अमल कर सकें या बन सकें। तो ये सारा इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में आ जाएगा। अब हम इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। दोज बिहेवियर नीड टू बी सपोर्टेड, दैट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प। अब वो किस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है, मदद करने के लिए। स्टूडेंट्स को इन्हांस वो कर सकें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और इनेबल कर सकें, इनेबल देम टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो कौन सी अप्रोच इसमें ऐड हो गई, लाइफ लॉन्ग, यानी कि लर्नर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ना। हम आगे चल के देखेंगे कि लर्नर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बेसिकली होता क्या है। अब जब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 176, रिवॉर्ड प्लान दैट एम्पावर, यानी कि वो रिवॉर्ड जो इंसान को ताकत देते हैं, दैट एम्पावर करते हैं।
اگر ہمارے پاس کوشچن آتا ہے جی ہاؤ مینی اسٹیپس آر انوالو ان ریوارڈ پلان اینڈ وٹ آر دیز، 5 مارکس کا کوشچن ہو سکتا ہے جی. A reward plan has 3 steps. اب دیکھیں بیسیکلی ہم اگر ریوارڈ پلان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یاد ہے کہ وہ پریپیئر ہوتا ہے بگننگ آف دا اسکول ایئر. وہ کب ہوتا ہے؟ اسکول ایئر کے اسٹارٹ پہ، یعنی کہ نئی کلاس کے اسٹارٹ پہ. اور اینڈ از کلیئرلی کمیونیکیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ، اور بچوں کو کلیئرلی بتا دیا جاتا ہے، کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اب اس میں 3 اسٹیپس ہوتے ہیں جی. اب پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ٹیچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یا ایک سے زیادہ اسپیسیفک گولز اسٹوڈنٹس کے لیے. دا ٹیچر اسپیل آؤٹ دا گول کانسٹنٹلی either on a chart and on conversation. In discussing the reward plan, the teacher offer a modest reward for success in meeting goals. اس کے بعد ہی ہمارے پاس آتا ہے، کافی امپورٹنٹ تھا، یہ آپ کے 5 مارکس کا کوشچن تھا جی. ریوارڈ کمپوننٹ 1، ٹاپک نمبر 177، ایکٹیو پارٹیسپینٹ. بیسیکلی ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتے کیا ہیں؟ واٹ آر ایکٹیو پارٹیسپینٹ؟ یا ڈسکس اباؤٹ ریوارڈ کمپوننٹ پارٹ 1. Encourage children to be active participants in the process of change. بچوں کو انکریج کرنا کہ وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں in the process of change میں. Support their natural desire for autonomy, independence. Teacher can invite student to help choose goal. اچھا آپ کے پاس کوشچن بن سکتا تھا کس چیز میں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اٹانومی اور انڈیپینڈنس میں. اگر ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں یا اٹانومی کی بات کرتے ہیں، دونوں میں پاورز ہوتی ہیں تو بچہ امپاور محسوس کرے گا. اب ٹیچر بچے سے کیا پوچھ سکتی ہے کہ وہ چوز کرے جی آپ اپنے لیے کون سے گول کو سجیسٹ کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں. ٹو رول پلے نیو بیہیویئرز، ٹو سجیسٹ اسٹریٹجیز دے مائٹ یوز ٹو میٹ گول. اب ریوارڈ کمپوننٹ 2 میں کیا ہوگا؟ چوز انسینٹیو. کیا کرتے ہیں؟ انسینٹیو کو چوز کرتے. اب بیسیکلی انسینٹیو میں ہوتا کیا ہے؟ اب وہ انسینٹیو چوز کیے جاتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پازیٹیو وے ٹو اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ. بچے کے اندر اچھی ڈیولپمنٹ کے جو پازیٹیو ویز اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کون؟ انسینٹیوز. اب یہ انسینٹیو جو ہوتے ہیں وہ سینس آف سیلف ورتھ بھی پروڈیوس کرتے ہیں. اب سینس آف سیلف ورتھ کیا ہوا؟ پریویلیج ایکٹیویٹیز، اسمال پرائزز. اب اسمال پرائزز میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ بکس ایکسیٹرا. آگے میرے پاس کافی امپورٹنٹ کوشچن تھا، وٹ آر انٹرپرسنل ریوارڈ. ابھی تک ہم لوگوں نے ریوارڈ 2 دیکھے، ایکسٹرینسک ریوارڈ، انٹرنسک ریوارڈ. اب آ گیا جی انٹرپرسنل ریوارڈ. ریوارڈ دیٹ آفر دا اپرچونٹی ٹو ڈو an activity with a special person can be powerful motivators. اب powerful motivators کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا what are interpersonal rewards یا what are powerful motivators؟ تو ہم کہیں گے کہ interpersonal reward ایسے ریوارڈ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ powerful motivators ہوتے ہیں. اب اس ریوارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اپرچونٹی ہوتی ہے ایک ایکٹیویٹی کرنے کی with a special person، اپنے ساتھ ایک خاص بندے کے جس سے آپ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کرنے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب فرینڈس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو گئے، وہ بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک انٹرپرسنل ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں. جس بچے کو اس کے ساتھ کام کریں انہیں ایک اندرونی خوشی دے گی، اور یہ کافی بہترین پاورفل موٹیویٹرز ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی ریوارڈ کمپوننٹس کے اوپر. پارٹ 3، ٹاپک نمبر 179، اونرشپ ریوارڈ. انٹرپرسنل ریوارڈ تو آ گیا. اس میں انٹرپرسنل ریوارڈ میں بیسیکلی ہم اپنے اچھے دوست یا اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا ریوارڈ ہوتا ہے اور یہ پاورفل موٹیویٹرز ہوتے ہیں. اونرشپ ریوارڈ میں اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ڈیزائن ریوارڈ چارٹس دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو اے اسٹوڈنٹ سینس آف اونرشپ. فار ایگزامپل، teacher can personalize a chart by including a student's photo or by inviting the student to decorate the chart. اب بچوں کا ایک آنر یعنی کہ ایک خاص چیز جسے وہ اپنا کہہ سکیں دینا، یعنی کہ اگر یہ وہ میں بات کہوں کہ یہ وہ ریوارڈز ہیں جن میں ٹیچر بچے کو ایک چیز دے دیتی ہے اور اس کی ملکیت بھی اسے دے دیتی ہے. اب بچے کے اندر ایک سینس آتی ہے اوکے فائن یہ میں نے بنایا، یہ میرا ہے. تو جہاں میرا آیا وہاں موٹیویشن بھی آ گئی کہ میں نے اسے صحیح رکھنا ہے، اسے انہانس کرنا ہے. سو یہ اونرشپ ریوارڈ ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟
ٹیچر ڈیزائن کرتی ہیں جی ایک چارٹ کو جو اسٹوڈنٹ کے اندر ایک سینس آف اونرشپ پروڈیوس کرتا ہے. اب فار ایگزامپل دیکھتے ہیں، ٹیچر جو ہوتی ہے وہ پرسنلائز کر دیتی ہے ایک چارٹ کہ اسٹوڈنٹ کے اس کے اوپر ایک فوٹو لگا دیتی ہے، یا اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ آپ نے اس چارٹ پر ڈیکوریشن کری ہے، کوئی چیز بنا کے لائیں آپ اپنے گھر سے چارٹ پر. تو وہ بچہ وہ آن کرے گا، بچہ کہے گا اوکے فائن، وہ خوشی خوشی بنائے گا. تو اس کے لیے ایک یہ بھی ریوارڈ ہو گیا. ٹاپک نمبر 180 ریوارڈ کمپوننٹ 4. ایمفیسس آن اے پازیٹیو بیہیویئر. اب ایمفیسس کرنا یعنی بار بار ایک تلقین کرنا اچھے بیہیویئر کی. اچھا بیہیویئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ایمفیسائز پازیٹیو بیہیویئر دیٹ آر سمپل اینڈ کلیئرلی اسٹیٹڈ. ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمفیسائز کرے پازیٹیو بیہیویئر کو جو کہ سمپل اور کلیئرلی ہو. While a time a teacher may deem it necessary to include penalty point for misbehavior, emphasis on negative behavior should be kept to minimum. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر بتاتی ہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تو آپ کو یہ سزا ملے گی، بٹ اس میں ایک امپورٹنٹ اور چیز ہوتی ہے کہ ٹیچر کوشش کرتی ہے کہ نیگیٹو بیہیویئر کو کم سے کم کیا جائے. اگر وہ کرے گا بچہ نیگیٹو بیہیویئر اپنائے گا تو ٹیچر اسے پینلٹی دیں گی، یعنی کہ اسے سزا دیں گی. اب پازیٹیو بیہیویئر کرے گا تو ٹیچر اسے ریوارڈ دیں گی. تو وہ اس کے لیے ہوگا کہ بچہ آہستہ آہستہ کیری کرنا شروع کر دے گا پازیٹیو بیہیویئر کو اور نیگیٹو کو منیمم میں لے جائے گا. انڈیویجولائز ریوارڈ چارٹ. اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ریوارڈ چارٹ کی. ہمارے پاس بیسیکلی ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھے ریوارڈ کمپوننٹ کتنے 5. پہلے کون سا تھا جی؟ ایکٹیو پارٹیسپینٹ. سیکنڈ از ایمفسائز آن پازیٹیو بیہیویئر. تھرڈ از اونرشپ ریوارڈ. چوز انسینٹیو انٹرپرسنل ریوارڈ. تو یہ 5 چیزیں تھی جی اس میں لیکچر نمبر 30 میں تو اب چلتے ہیں جی 31 پر. دیٹ از افیکٹو بیہیویئر سپورٹ سسٹم. ٹاپک نمبر 181. اچھا اب آپ کے پاس MCQs میں آ سکتا ہے جی ایبریویشن آف EBS، یعنی کہ EBS اسٹینڈ فار افیکٹو بیہیویئر سپورٹ. افیکٹو بیہیویئر سپورٹ یعنی کہ EBS. EBS میں ہمارے پاس آ گیا جی. یہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ EBS ہوگا نا، اگر ڈبل ایس ہوگا تو وہ سپورٹ سسٹم ہوگا. اگر سمپل EBS ہے تو وہ سپورٹ تک ہوگا، ادروائز ڈبل ایس آتا ہے تو وہ سسٹم بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا. ہم آگے چل کے دیکھیں گے EBS. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سسٹم کو اسکول کے اندر وائڈ پروسیس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ EBS ریفر ٹو اے سسٹم آف اسکول وائڈ processes and individualized instruction designed to prevent or decrease problem behavior and to maintain appropriate behavior. اب ایک ایسا سسٹم اسکول میں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اوکے اگر میں یہ بیہیویئر کروں گا تو یہ اسکول میں منع ہے اس بیہیویئر پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں اردو زبان کی، اسکول میں الاؤ ہوتا ہے اردو بولنا. یوز آف ابیوز لینگویج منع ہوتی ہے. ٹیچر پینلٹی دیتی ہیں یعنی کہ سزا دیتی ہیں. ڈیکریز اس سے ہوتا کیا ہے، جو پرابلم کرتا ہے نا بیہیویئر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچے کی ٹون، بچے کی لہجہ وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ ایک بہترین بیہیویئر کو مینٹین کرتی ہیں اسکول کے اندر. اٹ از اے ٹیم بیسڈ پروسیس. یاد رکھیں EBS جو ہے وہ ٹیم بیسڈ پروسیس ہے. اب یہ کیوں ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ ایڈریس کر سکے یونیک نیڈ آف انڈیویجول اسکولز. ٹیم آر پرووائڈیڈ ود امپیریکلی ویلیڈیٹڈ practices and through the EBS process arrive at a school wide plan. اس کے بعد یہ آتا ہے، اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا EBS یعنی کہ افیکٹو بیہیویئر سپورٹ سسٹم. اب ہم چلتے ہیں جی افیکٹو بیہیویئر سپورٹ سسٹم میں ہوتا کیا کیا ہے. ٹاپک نمبر 182 میں ہے جی پروسیسز آف EBS. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ Clarify the need for effective behavior support and establish commitment, including administrative support and participation. Priority of this should be reflected in the school improvement plan or develop a team focused with shared ownership. اچھا اس میں بیسیکلی اگر ہم اس پروسیس کی بات کریں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کلیریفائی کیا جائے گا جی افیکٹو بیہیویئر کون سا ہے، اسے سپورٹ کیا جائے گا. اب یہ بتا تو دیا گیا، یعنی کلیریفائی تو کر دیا گیا، اب ضرورت ہے اسے اسٹیبلش کرنے کی. اب وہ اسٹیبلش کیسے ہوگا؟ بچے شو کریں گے کمٹمنٹ.
یعنی کہ اپنے آپ کو آن کرنا شروع کریں گے، اپنے گروپ کو آن کرنا شروع کریں گے، اپنی ٹیم کو آن شروع کریں گے. ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ افیکٹو بیہیویئر سپورٹ جو ہے وہ بیسیکلی ٹیم ورک، تو وہ اپنے انکلوڈ کریں گے جی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کو اور پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں. اب اس میں پریورٹی بیسیکلی کس چیز میں ہوگی؟ بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں پریورٹی کے بارے میں، یعنی کہ زیادہ اہمیت والی چیزوں میں، تو وہ آئے گی اسکول کے اندر جو امپروومنٹ پلانز ہوتے ہیں ان کے اندر. ہم لوگوں نے پہلے ٹاپک نمبر 28 میں آئی تھنک تھا کہ وہ چیک لسٹ اور وہ سارا تھا، اس طرح ہم لوگوں نے وہاں بات کی تھی کہ امپروومنٹ پلان ٹیچر کو چاہیے بنانا، تو وہ یہ سارا اس میں پریورٹی بچوں کی یہی ہوتی ہے. سیکنڈ جی ٹاپک نمبر 183 پہ ہم دیکھتے ہیں پروسیس آف EBSC چل رہا ہے ہمارے پاس ابھی تک. تو اس میں کریٹ کیا کرتے ہیں، کمپریہنسو سسٹم کو کریٹ کیا جاتا ہے جو کہ پریونٹ کرتا ہے ایز ویل ایز وہ رسپونڈ بھی کرتا ہے پرابلم بیہیویئر کو، پریونٹ بھی کرے گا اور فوراً سے رسپونڈ بھی کرے گا کہ یہ بیہیویئر پرابلم کریٹ کر رہا ہے. Tie effective behavior support activity to the school mission, develop an action plan, establish staff responsibility. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 184 پر، یعنی کہ فیچر آف افیکٹو بیہیویئر سپورٹ سسٹم. فیچر کیا کیا ہوں گے اس کے؟ اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ مینیجنگ بیہیویئر کے اندر ٹوٹل اسٹاف کمٹمنٹ شو کرے گا. یعنی کہ بچے تو کریں گے بٹ ایٹ دا لیول آف اے ٹیچر یا ایٹ لیول آف اسٹاف تو سارے کے سارا اسٹاف کمٹمنٹ شو کرتا ہے. مینیجنگ بیہیویئر کو وہ مینیج کرے گا تو بچے مینیج کروائیں گے نا، مطلب بچوں کو وہ بتائے گا کہ یہ کرنا ہے تو بچے یوں کام کریں گے. وچ اپروچ از ٹیکن یا وٹ ایور اپروچ از ٹیکن، جو بھی اپروچ اسکول سسٹم لیتا ہے، there should be clearly defined and communicated expectation and rules. اب فیچر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم سٹاف یعنی ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں، تو ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹوٹل سٹاف کمٹمنٹ شو کرے مینیجنگ بیہیویئر کے اندر جو بھی اپروچ اسکول لیتا ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم تو ٹیچر کی یہ ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ کلیئرلی ڈیفائن کر دے، کمیونیکیٹ کر دے بچوں کے ساتھ کہ کیا وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اچیو کریں اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا رولز ہونے چاہیے. یعنی کہ ٹیچر کو ہونا دیر شوڈ بی کلیئرلی، صاف طور پر بتا دیں، ڈیفائن کر دیں اور کمیونیکیٹ کریں یعنی ڈسکس کریں کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان کی ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا رولز ہوتے ہیں. Have an instructional component for teaching student self control اور social skills strategies. اب اس میں آ کے ہمیں پتہ چلا تھوڑا سا ہم نے آگے اسٹیپ کیا. یوں سمجھ لیں فیچر میں ہم شروعات میں جب اس نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس نے بتایا دیکھیں ٹوٹل اسٹاف کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے یعنی کمٹمنٹ شو کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جب کمٹمنٹ شو ہو گئی تو اب ضروری ہے کہ پورا اسٹاف کو خود بھی پتہ ہو اور بچوں کو بھی وہ ڈیفائن کر دے اور کمیونیکیٹ کر دے کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور کیا رولز ہوں گے. پھر اسٹریٹجیز بنائے کیسے سیلف کنٹرول کرنا ہے، بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، تو وہ اسٹریٹجیز بیسیکلی کیا بنائے گا. اس کے بعد یا لاسٹ میں آ کے وہ سپورٹ پلان بنائے گا جس میں وہ ایڈریس کرے گا نیڈ آف اسٹوڈنٹ. اب نیڈ آف اسٹوڈنٹ وتھ کرونک چیلنجنگ بیہیویئر، بچوں کو کیا کیا چاہیے، ان کا بیہیویئر کتنا چیلنجنگ ہوگا اور یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. 185 اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا تو اسے کرتے ہیں ہم اسکپ. 186 ٹاپک نمبر یونیفائڈ ڈسپلن امپورٹنٹ ہے جی. اچھا اب یہ جو ٹاپک آ گیا نا 186 اس میں 2-3 مارکس کے کوشچن آپ کے بہت زیادہ ہیں، سو اسے صحیح غور سے سمجھیے گا، سنیے گا. ٹیچر اینڈ اسکول پرسنل بلیو دیٹ. اب ہم بات کرتے ہیں یونیفائڈ ڈسپلن کی، تو اس میں ٹیچر اور اسکول جو ہوتے ہیں وہ دونوں ایک ہی جیسا سوچتے ہیں یعنی یقین ہوتا ہے. اب وہ کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ مختلف انسٹرکشن بچوں کو دی جائیں تو وہ ان کے امپروو کر سکتے ہیں بیہیویئر کو، یعنی کہ بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے انسٹرکشن کام کرتی ہیں. بیہیویئرل انسٹرکشن از اے پارٹ آف ٹیچنگ. اب ٹیچنگ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر کا بیہیویئر خود بھی کافی اچھا ہونا چاہیے، تو بیہیویئر جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ بھی پارٹ آف ٹیچنگ ہے. پرسنلائزنگ مس بیہیویئر میک میٹر ورس. یعنی کہ اب اس ایک پوائنٹ میں ہوتا کیا ہے، اب آپ کسی بچے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اوکے یہ از اے بیڈ گائے، تو وہ جتنا بھی
امپروو کرنے کی کوشش کرے گا وہ واپس آ کے اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہو جائے گا. ٹیچر نے اسے پرسنلائز کر دیا, ٹیچر نے اسے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو اس طرح کرنے سے جو عام آسانی سے حل ہونے والی بات ہوتی ہے وہ ورس ہو جاتی ہے, یعنی کہ ورس فارم پہ چلی جاتی ہے. جو چیز مطلب آہستہ سے سالو ہو سکتی تھی, ایزیلی سالو ہو سکتی تھی, وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. ایموشن پوز underlie discipline method that work. اب ہم چلتے ہیں جی بیسیکلی ڈیفینیشنز کی طرف. یونیفائڈ ایکسپیکٹیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس یونیفائڈ کے اندر ساری یہ چیزیں آ رہی ہیں, ٹیم رول آ گیا, کانسیکوینسز آ گئے. تو یہ تینوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یونیفائڈ ایکسپیکٹیشن میں کیا چیز ہے جی؟ Constant and fair expectation for behavior instruction are a key to successful discipline plan. What are the key to successful discipline plan? تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ MCQs میں آتے ہیں, آپ کے پاس آپشن آتے ہیں یونیفائڈ ایکسپیکٹیشن, یونیفائڈ کانسیکوینسز, ٹیم ورک, آل آف دا ابو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایکسپیکٹیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ کی ٹو سکسیزفل ڈسپلن پلان کی طرف چلتی ہیں. بٹ اگر کویشچن آتا ہے تو آپ کہیں گے یونیفائڈ ایکسپیکٹیشن ہیڈنگ دیں, پھر آپ اس کے نیچے لکھتے ہیں جی کانسٹنٹ اینڈ فیئر. کانسٹنٹ اور جو فیئر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں نا بیہیویئر انسٹرکشن کے اندر جو آتی ہیں, تو وہ ہوتی ہیں جی کی ٹو سکسیزفل ڈسپلن پلانز. اس کے بعد یونیفائڈ کانسیکوینسز. اب ہم کانسیکوینسز کی طرف چلتے ہیں. یوزنگ اے وارم یٹ فرم وائس, ٹیچر اسٹیٹ دا بیہیویئر, دا وائلیٹڈ رول اینڈ یونیفائڈ کانسیکوینسز اینڈ آفر انکریجمنٹ. اب ہوتا کیا ہے؟ اب کانسیکوینسز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم ٹیچنگ کی طرف چل رہے ہیں, تو ٹیچر کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی وائس کو ایک وارم ہونی چاہیے, تر تازہ, مطلب یوں سمجھ لیں زندگی والی آواز, اچھی آواز ہونی چاہیے, یعنی کہ ایک فرم وائس ہونی چاہیے جس میں ہر وقت غصہ سخت آواز نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ ہر وقت ڈرا ہی رہے ٹیچر سے. بٹ ایٹ دا ٹائم آف وائلیٹڈ رولس, تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس وقت سختی دکھائے بچوں پر. اب یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں, بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے سختی بھی ہوتی ہے. اگر بچہ ایک مس بہیو کر رہا ہے تو آپ کو اسے کچھ نہیں کہیں گے تو یہ ایک ورس فارم میں چلے گا, وہ ایسا اور زیادہ مس بہیو کرنا شروع کر دے گا, اس کے امپروومنٹ بیہیویئر میں کبھی بھی نہیں آئے گی. جیسے اسے پینلٹی ملی, بچہ رک گیا وہیں پر, اوکے فائن اٹس اے بیڈ تھنگ, اور وہ اپنے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے لگ گیا. اس کے بعد ہے یونیفائڈ ٹیم رولز. کلیئر responsibilities are described for all student personnel. اب دیکھیں, جب ٹیچر کے اکارڈنگ بات کی جاتی ہے تو اسکول کے اگر بات کریں گے تو اس میں بہت سارے بچے بھی آ جاتے ہیں, ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں, ورکنگ اسٹاف بھی آ جاتا ہے. تو ان سب کو اپنے اپنے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے. اب جی ہم چلتے ہیں لیسن نمبر 32, دیٹ از اسکول ڈسپلن. ہم لوگوں نے بچوں کی بات کی, یعنی اسٹوڈنٹس کی بات کی, پھر ہم ٹیچر لیول پہ لائے, اب ہم چل رہے ہیں جی اسکول ڈسپلن. ٹاپک نمبر 187. اسکول ڈسپلن کے 2 مین گول ہوتے ہیں. اب وہ 2 مین گول کیا ہیں؟ ٹو انشور دا سیفٹی آف اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹ. اب اسکول کا کام ہے کہ وہ انشور کرے سیفٹی آف اسٹاف کی اور اسٹوڈنٹ کی. ٹو کریٹ این انوائرمنٹ کنڈکٹیو ٹو لرننگ. ایک ایسی انوائرمنٹ بنائے جس میں کنڈکٹیو کیا جا سکے کہ بچے پڑھ سکیں. اب ڈسپلن پرابلم کیا آتے ہیں؟ یا یوں کہہ لیں کہ رولز ایسے کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈسپلن پرابلم آ جاتے ہیں. اگر ہم سے کویشچن آتا ہے ڈسپلن پرابلم, ڈسکس اباؤٹ ڈسپلن پرابلم ان اسکول, تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ بچے بیٹھتے نہیں ہیں, پیپر گندے دیتے ہیں, یوں یہی نہیں ہوتا. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈسپلن پرابلم کیوں ارائز ہوتے ہیں؟ بیکاز آف رولز. اب آپ کے جو رول اسکول میں سیٹ ہوتے ہیں اس سے ڈسپلن پرابلم آتے ہیں. اب وہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں, جب رول انکلیئر ہوں گے, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا رول ہے, تو اس میں ڈسپلن پرابلم آ گئے. پرسیو ایز انفیئرلی اور انکانسٹنٹ انفورسڈ, یعنی کہ ایک یوں کہہ لیں کہ انفیئر اور انکانسٹنٹ جو انفورسمنٹ ہوتی ہے اس سے بچے کے افیکٹو ہوتا ہے. جی ڈسپلن پرابلم میں اس میں آ جاتا ہے. ایک بچے کو میڈم اگر فیوریٹ قرار دے دیتی ہے, اگر ہم اس طرح بات کریں کہ اسکول بھی ایک بچے کو فیوریٹ کہہ دیتا ہے کہ اوکے دس از گڈ, تو ایک کو وہ بتائے گا کہ برا ہے. اب جو برا ہے
اس کے ساتھ انفیئر ہو گیا نا، کیونکہ امپروو تو ہو سکتا ہے، ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا کہ امپروو ہو سکتا ہے بیہیویئر، تو یہ ایک انفیئر وے ہے. اسٹوڈنٹ ڈو ناٹ بلیو ان رولس. اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رولس پر یقین نہیں ہوتا. دے سیڈ رولز آر میڈ فار بروکن. ڈسپلن پرابلمس کے آگے ہم چل کے بات کرتے ہیں تو ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر ڈس ایگری آن دا پراپر رسپانس ٹو اسٹوڈنٹ مس کنڈکٹ. اب جب بچہ برا بیہیویئر کرتا ہے تو ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے ہیں وہ نئی کوشش ہی نہیں کرتے جاننے کی کہ بچہ کیوں اس طرح مس بیہیو کر رہا ہے. ٹیچر ایڈمنسٹریشن کوآپریٹ از پور اور ایڈمنسٹریشن انیکٹیو. اب دیکھیے جب ٹیچر ضروری سمجھے گا ہی نہیں کہ بچہ اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ مس بیہیو کر رہا ہے تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو اس طرح وہ کوآپریٹ بھی نہیں کرے گا ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اسے کہے گا اوکے فائن کر رہا ہے تو اسے مارنا شروع کر دے گا، ریزن جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، تو یوں ڈسپلن پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ برا رویہ رکھنا شروع کر دیتی ہے بچوں کے ساتھ جو مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. شروع نہیں اس کے مس کنڈکٹ کو وہ اگنور کر دیتی ہے، وہ نہیں محسوس ہی نہیں کرتی، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی کہ بچے پہ توجہ دی جائے کہ وہ آخر اتنی مس بیہیویئر کر رہا ہے یا مس کنڈکٹ کر رہا ہے کلاس میں، تو کوئی ریزن بھی تو ہو سکتی ہے. شی سیڈ یہ ہے ہی ایسا. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچے کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ہے ہی ایسا، اوکے فائن لیٹ ہم گو، اسے اگنور کر دیں. سو یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. اب بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا، وہ پرابلم اس میں کریٹ کرنا شروع کر دے گا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو پاکستان کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کافی زیادہ ہے ڈسپلن پرابلم کے اندر. اسکولز ہوتے ہیں جی لارج یا لیک آف ایڈیکویٹ ریسورسز فار ٹیچنگ. یاد ہوتے ہیں اس میں بچوں کی تعداد اسکول میں بہت زیادہ ہوگی. گورنمنٹ لیول پہ اگر ہم بات کریں گے تو ایک کلاس میں اگر 100 یا 56 اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں تو ٹیچر جو ہوگی نا وہ آئے گی، وہ کہے گی فائن جو 7-8 اس کے ایک فیوریٹ اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں ہوں گے ان کی دیکھے گی، باقی کسی کو وہ پوچھے گی بھی نہیں. اور اس کے بعد ٹیچر کے پاس ایک ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، تو وہ یوں پرابلم ارائز ہو جاتے ہیں. اب ہم اسے کاؤنٹر کیسے کریں؟ امپورٹنٹ کوشچن آ گیا جی، کاؤنٹر کیسے کریں؟ پرابلم تو آ گئی، اب اسے سالو کیسے کریں؟ کاؤنٹر بیسیکلی سالو کرنا ہوتا ہے. اچھا پیپر میں آپ اپنے ورڈنگ بھی یوز کر لیا کریں، بٹ کوشش کیا کریں سینٹینس کو ٹھیک لے کے. اب میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر رہی ہوں تو اب آپ کے دماغ میں ہر چیز بیٹھ جائے گی. تو جیسے ہی کوئی پیپر آئے گا آپ اپنی ورڈنگ میں لکھنا شروع کر دیں تو اٹ گاٹ فل مارکس. Rules and consequences of breaking them should be clearly specified and communicated to staff, students, and parents by such means as newsletters, student assemblies, handbooks. کیسے کاؤنٹر کیے جا سکتے ہیں جس اسکول کے اندر؟ نیوز لیٹرز 3 چیزوں کے تھرو ہو سکتا ہے، نیوز لیٹر، اسٹوڈنٹ اسمبلی، ہینڈ بکس. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. انفورسمنٹ آف رولز. جب رولز کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ بتا دیے جاتے ہیں کہ فیئر بھی ہیں، کانسٹنٹ انفورسمنٹ بھی ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ونس رول ہیز بین کمیونیکیٹڈ، فیئر اینڈ کانسٹنٹ انفورسمنٹ ہیلپ maintain student respect for the school discipline system. اب اگر بچہ رسپیکٹ شو کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اپنے اسکول ڈسپلن سسٹم کے اکارڈنگ یا اس سے لے کر رسپیکٹ شو کرے تو ضروری ہے کہ رولز کو کمیونیکیٹ کیا جائے، اس میں فیئرنیس بھی ہونی چاہیے اور اس میں کانسٹینٹی بھی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ آف اپروول پروسیس. Providing a hearing process for student to present their side of the story. Establishing an appeal process will also increase student and parent participation of fairness. اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، جو بچے ہوتے ہیں نا ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنیں، بچوں کے پرابلمس کو دیکھیں، ان کی پوری سٹوری کو سمجھے، پڑھے اور اس کے بعد اسے اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ بچہ نیڈی ہے تو وہ ایک اپیل پروسیس اسٹارٹ کرے جس میں وہ بچوں سے کہے کہ وہ بچوں سے ان کے پیرنٹس کہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے آن دا بیسس آف فیئرنیس. ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ اینڈ ڈسپلن میں ہمارے پاس 3-4 چیزیں ہیں جی. ایڈمنسٹریٹو ماڈل بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ اوپر اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا تو میں نے اسے ڈسکس نہیں کیا. پرنسپل آف ویل ڈیفائنڈ اسٹوڈنٹ آر یوزلی ہائی ویزیبل ماڈل.
Administrative model basically ہم کہتے ہیں کہ principles of well-disciplined student are usually high visible model. Principal teacher report. Teacher satisfaction with school discipline policy is related to their relationship with the principal. A principal should be able to create consensus among staff on rules and their enforcement. اب اس میں کہا گیا جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا، جو اسکول کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ٹیچر تب ہی سیٹسفائی ہوگی اسکول ڈسپلن کے ساتھ لے کر یا اس کے رولز کو لے کر جب ان کا ریلیشن شپ ود پرنسپل از گڈ. اسکول وائڈ ڈسپلن پلان پہ ہم چلتے ہیں جی. A school discipline plan should be designed around the 2 minutes guys. یہاں مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ، اور ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھا کریں تاکہ میرے چینل کو واچ آورس مل سکیں. اور ان ریٹرن اگر ہم ری انفورسمنٹ یا آپ کی اس تھیوری کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے اتنا ہیلپ کر رہی ہوں، تو ان ریٹرن مجھے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ سے. تو کائنڈلی سمپل سی چیز ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. 2 منٹ بھی سیکنڈ بھی نہیں لگتے یہ سارا کچھ کرنے میں. اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. اور اسٹوڈنٹ اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، یعنی کہ فرینڈس کے ساتھ. اسکول وائڈ ڈسپلن پلان. A school discipline plan should be designed around the individual school learning goals and philosophy of education. A uniform reporting system is an important element of a school discipline plan. اچھا، آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے یا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسکول ڈسپلن پلان کو بنانے میں؟ تو ایک یونیفارم رپورٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے. جو ریٹن پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ ان پٹ ہر کوئی اس میں اپنا ان پٹ شو کر سکے، اور یہ سب کچھ افیکٹ کرتا ہے اسے. ٹیچر ان پٹ جو ہوتا ہے وہ اسپیشلی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ sorry because their support is crucial to plan success. Once developed discipline policies must be communicated to staff, اسٹوڈنٹ، پیرنٹ اینڈ کمیونٹی. کس کس کے ساتھ وہ بہترین کر سکتی ہے ڈیولپ ڈسپلن پالیسیز؟ کمیونیکیٹ اسٹاف کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ. تو یہ تھا لیسن نمبر 32. ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.